अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज हमारा मौजू है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजर। यकीनन अब सब मोमिनीन जानते हैं कि बहुत सी कुतुब के अंदर हमको आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब मोमिनीन के सामने इसको पेश किया जाता है तो बहुत से लोग जो हैं वो नुक्ताचीनी करते हैं। आज हम मुकम्मल हवालाजात के साथ कुरान और हदीस आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से ज़ियारत हुजतान खुदा के बाब में आपके सामने पेश करेंगे कि खुदा की हुज्जत की ज़ियारत या खुदा की ज़ियारत का क्या मानी है। बिस्मिल्लाह नदीम भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कुरान से आपके सामने मुकम्मल हवालों के साथ कुछ आयात को पेश किया जाए। सबसे पहले आज हम आपके सामने सूरा अल क़ियामत जो 75 नंबर सूरा है, 75 नंबर सूरा है और इसकी आयत नंबर 22 और 23 है। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपके सामने सूरा अल क़ियामत की आयत नंबर 22 और 23 को पेश किया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूअहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वजूहा यौमइज़िन नाज़िरा, उस दिन कुछ लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, जब वो अपने रब को देखेंगे। ये आयत सूरा अल क़ियामत जो 75 नंबर सूरा है और आयत नंबर 22 और 23 मैंने आपके सामने पेश की। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि उस दिन कुछ लोगों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिले हुए होंगे। क्यों? इस वजह से इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब को देखेंगे। ये आयत कह रही है कि कुछ लोग जो हैं उनके चेहरे खुशी से खिले हुए होंगे और उनके चेहरों का खुशी से खिलने का मकसद जो है वो ये है कि वो अपने रब को देखेंगे। तो पता चला इस आयत में किसी रब को देखने की बात हो रही है और कुछ लोगों के चेहरे जो हैं वो इस बुनियाद पर खुशी से खिले हुए होंगे। आयत सूरे का नाम मैंने आपके सामने पेश कर दिया। सूरे का नाम सूरा अल क़ियामत 75 नंबर सूरा, आयत नंबर 22 और 23। अपनी मर्जी के किसी भी मुतरजम का तर्जमा उठा के देख लें। अब आते हैं हम असल मकसद की तरफ कि इस आयत में ये बयान हो रहा है कि कुछ लोग अपने रब को देखेंगे तो इसकी वजह से उनके चेहरे खुशी से खिले हुए होंगे। जब हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से बारे तौहीद इलाही के बारे में जानते हैं कि क्या अल्लाह को देखा जा सकता है, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अकीदा तौहीद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पेश किया उसमें हमको ये बताया गया कि अल्लाह को ना कभी किसी ने देखा है और ना ही अल्लाह को कोई देख सकता है। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला फिर इस आयत के अंदर ये किसका जिक्र है कि जिसको देख के वो कौन सा रब है जिसको देख के लोगों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिले हुए होंगे। तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब हम आते हैं हदीस की कुतुब की तरफ। इसी आयत सूरा अल क़ियामत 75 नंबर सूरा, आयत नंबर 22 और 23 की तफसीर जो शेख सदूक ने अपनी अमाली शेख सदूक के अंदर लिखी। अमाली शेख सदूक जो है शेख सदूक अलैहिर्रहमा की है और इसकी 2 जिल्दें हैं और ये दोनों की दोनों उर्दू के अंदर तर्जमा हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिल्द नंबर 2 अमाली शेख सदूक हवाला नीचे चल रहा है, जो भाई पढ़ना चाहे वो वहाँ से पढ़ सकता है। मैं फिर भी बयान कर देता हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में जब सवाल हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اس آیت کے بارے میں جو تم سوال کر رہے ہو، ابو سہلت حروی جو ہیں یہ امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ پوری عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ اس عبارت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس فرماتے ہیں، یہ پوری عبارت جو ہے، میں تھوڑی سی عبارت جو ہے وہ بھی پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی قال حدثنا علی بن ابراہیم عن ابی ابراہیم بن ہاشم عن عبد السلام من سہل حروی، ابو سلط جو حروی ہیں، قال قلت لعلی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام یا ابن رسول اللہ ما تقول فی حدیث الذی یروہ اہل الحدیث ان المؤمنون یعذرون ربهم من منازلهم فی جنت، فقال یا ابا سلط ان اللہ تبارک و تعالی فضل نبی محمد علی جمیع خلقہ من النبیین والملائکات وجعل تحت متحبت والزیارت فی الدنیا والآخرہ زیارت، فقال عز وجل من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال ان الذین یبعونک انما یعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ من زارنی فی حیاتی و بعد موتی فقد زار اللہ جل جلالہ ودرجاتہ النبی فی جنت ارفع الدرجات، فمن زارہ الی درجاتہ فی جنت من منزلہ فقد زار اللہ تبارک و تعالی، قال فقلت لہ یا ابن رسول اللہ فما معانی الخبر الذی رواہ ان ثواب۔ یہ پوری روایت جو ہے انشاءاللہ آگے آپ کو مل جائے گی۔ باب کا مجلس نمبر 70 نمبر مجلس ہے امالی شیخ صدوق کی، یقیناً سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے امالی شیخ صدوق۔ تو امالی شیخ صدوق کی جلد نمبر 2 ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نظر آ سکے حصہ دوم، اور مجلس نمبر اس کی 70 ہے۔ 70 نمبر مجلس کی حدیث نمبر 7 پر آپ نے جانا ہے، اور اس کے اندر آپ کو یہ ملے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں عبداللہ سلام بن صالح حروی روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، آپ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روایات جسے اصحاب حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں مومنین اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سلط، تحقیق خدا نے آخری نبی اور رسول کو تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء و ملائکہ پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا ہے، اس کی دنیا و آخرت میں زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا ہے، اور خداوند متعال نے خود فرمایا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اے میرے رسول، جن لوگوں نے تیری بیعت کی ہے انہوں نے گویا اللہ کی بیعت کی ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا تو اس نے اللہ کی زیارت کی ہے، پس جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام لوگوں سے بلند ہوگا۔ جو بھی اس درجہ میں نبی کی زیارت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ تو مومنین، یہ آپ نے دیکھا، یہ تھی امالی شیخ صدوق، جس میں اللہ کی زیارت کا باب ہے کہ اللہ کی زیارت کے معنی، جو سورہ القیامہ کی 75 نمبر سورہ آیت نمبر 22 اور 23 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ تھی کہ یعنی کہ یہاں اللہ کی زیارت سے مراد خود اللہ نہیں، کیونکہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی اللہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔
تو لہٰذا جو توحید کا عقیدہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو دیا، اس میں یہ ہے کہ نہ اللہ کو کسی نے پہلے دیکھا، نہ کوئی اللہ کو بعد میں دیکھے گا۔ تو پتہ چلا اس آیت کے اندر جو لوگ خوشی سے جن کے چہرے خوش ہوں گے وہ اللہ، اس سے رب سے مراد اللہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ان کے چہرے خوشی سے کھلیں گے، بلکہ اللہ کی حجت جو سب سے پہلے اس حدیث کے اندر ملتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں اور باقی کتب کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات۔ یقیناً یہ مشہور ترین کتاب ہے، علماء اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ میرا کام ہے آپ کو مکمل حوالہ پیش کرنا اور اس کے بعد تحقیق آپ کا کام ہے۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو یہ آپ کا کام ہے، اس پر تحقیق کریں۔ یہ اب جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا یہ کامل الزیارات سے ہے، اور کامل الزیارات کے باب نمبر 54 نمبر باب کے اندر حدیث کا نمبر جو ہے 17 ہے۔ 17 نمبر حدیث، 54 نمبر باب، کتاب کا نام کامل الزیارات۔ اس کے اندر بھی آپ کو یہی حدیث ملے گی۔ پھر ہم جب کامل الزیارات کی باب نمبر 59 پر جاتے ہیں، باب نمبر 59 کی حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2، یہ دو پہلی حدیثیں ہی زیارت امام حسین علیہ السلام کے باب میں ملتی ہیں۔ تو جب ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو آئمہ معصومین علیہ السلام سے یہ ملتا ہے کہ جس شخص نے بھی امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو گویا اس نے اللہ کے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ یہ حدیث آپ کو کامل الزیارات اور باب نمبر 54 کی 17 نمبر حدیث اور باب نمبر 59 کی 59 نمبر باب کی 1 نمبر اور 2 نمبر حدیث میں جا کے ملے گا۔ آپ جب بھی، میں مکمل حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اردو والا ہو تب بھی، عربک کتاب والا ہو تب بھی، وہ سیدھا اس باب پر چلا جائے، باب نمبر 54 حدیث نمبر 17، باب نمبر 59 حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2، ان کو دیکھے تو یہ تمام حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس ہی طرح ثواب الاعمال ہو، من لا یعذر الفقیہ ہو، الاستبصار ہو، تہذیب الاحکام ہو، فروع کافی ہو، ہر وہ کتاب جس میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے باب موجود ہیں، وہاں آپ کو یہ روایات تمام کی تمام حدیثیں آئمہ معصومین علیہ السلام سے مل جائیں گی۔ ویسی کتابیں جو ہیں وہ کم سے کم 100 سے زائد حوالے جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی مومن بھائی کو چاہیے وہ تمام کتابیں جس کتاب کے اندر ایسی حدیث ائمہ معصومین علیہ السلام سے موجود ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام حدیثیں آپ تک پہنچاؤں۔ اس لیے یہ ساری محنت ہم کر رہے ہیں تاکہ مومنین زیادہ جو ہیں وہ فیس بک پر بیٹھتے ہیں، اور فیس بک پر جب کوئی ایسی حدیث لگتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ آج قرآن کی آیات سے آپ کے سامنے اس ایسی چیز کو پیش کیا جائے جس کا انکار کسی کے بس کی بات نہیں، اور وہ انکار جس بات کا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے، تمام شیعان آل محمد علیہ السلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے کہ اللہ کو نہ کبھی دیکھا گیا ہے اور نہ کبھی دیکھا جائے گا۔ لیکن سورہ القیامہ 75 نمبر سورہ آیت نمبر 22 اور 23 میں یہ ذکر مل رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو اس آیت سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی نہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھے گا۔ اور اس آیت سے مراد، اس میں رب سے مراد اللہ نہیں بلکہ اللہ کی حجتیں ہیں، وہ جو امالی شیخ صدوق کی مجلس نمبر 70 اور حدیث کا نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ تمام مومنین کا حق بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کریں اور خود جا کے دیکھیں کہ ان حدیثوں کے اندر ہم کو کیا ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہیں ان تمام
حدیثوں کو جمع کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کرے جو حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب کے یعنی کہ اجر میں جو لوگ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان پر دلیل کو قائم کریں کہ اس طرح ان حدیثوں کو جٹلانے سے قرآن کی آیات جٹلا دی جائیں گی، آپ کی لا علمی کی وجہ سے، آپ کی جہالت کی وجہ سے۔ لہٰذا ان حدیثوں پر کبھی انگلی نہ اٹھانا، یہ ایسی سچی حدیثیں ہیں جن کی صداقت کا ثبوت خود قرآن دے رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس دن کچھ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو پتہ چلا اگر یہاں رب سے مراد اللہ ہو تو اللہ کے بارے میں ہمارے ہاں تمام شیعان آل محمد علیہ السلام کے پاس جو بھی کتب حدیث ہے اس میں متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے والی چیز نہیں، نہ اللہ کو پہلے دیکھا گیا ہے، نہ آئندہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہاں رب کی زیادت سے مراد یہ بیان فرمایا کہ اس کی حجت نے اس نے اپنی حجت سے کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، اور اس کے دلیل میں امام رضا علیہ السلام نے قرآن سے کچھ آیات کو پیش کیا، جس میں پہلی آیت یہ پیش کی امام علیہ السلام نے کہ رسول کی اطاعت مجھ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی بیعت مجھ اللہ کی بیعت ہے، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں اس میں ڈائریکٹ اللہ خود نہیں بلکہ اللہ نے اپنی حجت کو تشبیہ دی اپنے ساتھ۔ تو پتہ چلا یہ تمام حدیثیں اور تمام جو آیات ایسی ہیں جہاں اس طرح اللہ کے چہرے کی، اللہ کے جسم کی بات ہے تو اس سے مراد اللہ خود نہیں بلکہ اللہ کی کوئی حجت ہے جس کو وہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔